अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहनवाज और हमारे प्यारे दोस्त जो सुन रहे हैं, प्यारे बच्चों, अल-फज़्ल इंटरनेशनल की तरफ से बच्चों के अल-फज़्ल का एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में खाजिम है, हाजिर हैं। हाजिर है। अच्छा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपने जो लास्ट वाला जो अल-फज़्ल था जो कि मुहर्रम के बारे में था वो देख लिया होगा और उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। प्यारे बच्चों, आज का जो अल-फज़्ल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि इसमें एक तो 3 कहानियाँ हैं, जैसा कि बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं, और उसके अलावा इसमें आज के अल-फज़्ल में जो नई बात शामिल है वो ये है कि आज के अल-फज़्ल में लतीफ़े भी हैं, यानी कि हंसने की जो बातें होती हैं उनको लतीफ़ा कहते हैं ना, जोक्स जो होते हैं वो भी हैं। तो इसलिए आज का जो अल-फज़्ल है वो इस तरह से स्पेशल है। तो शुरू करें शाहनवाज आज का अल-फज़्ल? हाँ जी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जुमातुल मुबारक 18 अगस्त 2023 है, और आज हम इस अल-फज़्ल का जिल्द नंबर 1 और शुमारा नंबर 15 पढ़ेंगे। 15 कौन सा नंबर होता है? 15 हाँ जी, 15 होता है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या आता है? अलामिया का खत। हाँ जी, अल्लाह मियाँ का ख़त आता है, और अल्लाह मियाँ का ख़त हम यानी कि कुरान करीम जो है वो हम हमेशा आउज़ु बिल्लाह से शुरू करते हैं, तावुज़ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अरसलर रियाहा बुशरम बैना यदै रहमतिह व अंज़लना मिनस्समाई माअन तहूरा लिनुहयिया बिही बलदतम मैतम व नुस्कियहु मिम्मा खलकना अनआमम व अनासिया कसीरा। इसका तर्जुमा ये है प्यारे बच्चों, और वही है जिसने अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को खुशखबरी देते हुए भेजा, और हमने आसमान से पाकीज़ा पानी उतारा ताकि हम इसके ज़रिए एक मुर्दा सरज़मीन को ज़िंदा करें, और उस पानी से उन्हें सैराब करें जिन्हें हमने बकसरत मवेशियों और इंसानों की सूरत में पैदा किया। अच्छा, इसमें अल्लाह ताला कुरान करीम में हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने हवाओं को खुशखबरी देते हुए भेजा और आसमान से पाकीज़ा पानी उतारा। पाकीज़ा पानी, आसमान से कौन सा पानी उतरता है? जन्नत का। जन्नत का पानी नहीं, आसमान से कौन सा पानी आता है? उस पानी को हम क्या कहते हैं? बारिश। हाँ जी, बारिश कहते हैं। तो जो बारिश होती है वो अल्लाह मियाँ की रहमत होती है, क्योंकि वो पाकीज़ा पानी होता है। तो अल्लाह ताला ने पहले हमें आंधी या ठंडी हवा के बारे में बताया कि बारिश से पहले अमूमन हवाएं चला करती हैं, वो एक साइन होता है कि बारिश आ जाएगी, और उस बारिश का मकसद ये होता है कि ज़मीन जो होती है एक तो उससे फर्टाइल भी हो जाती है, पानी की स्टोरेज बनती है, और जानवर और इंसान के लिए पानी मुहैया होता है। तो इसमें जैसा कि कुरान करीम में हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बारिश को आसमान से उतारा, उस बारिश को पाकीज़ा पानी कहा है। इसी तरह से कुरान करीम या अल्लाह ताला का कलाम जो अल्लाह मियाँ के पास से हम तक आता है ना, वो रूहानी बारिश होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि एक तो जिस तरह से जिस्मानी बारिश होती है उसको हम देख सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, इसी तरह से जो अल्लाह ताला का कलाम होता है वो रूहानी बारिश होता है, और वो हमेशा जब से दुनिया बनी है, जब से इंसान आए हैं, अल्लाह ताला ने उसको उतारा है अपने नबियों पर, अपने पाक लोगों पर। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों हमारे नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो रवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि हम पर बारिश बरसने लगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर और कंधे का कपड़ा हटा दिया हत्ता कि बारिश आप पर आने लगी। हमने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि वो नई नई सीधी अपने रब अज़्ज़ व जल की तरफ से आ रही है। तो एक चीज़ छोटी सी प्यारी सी हदीस थी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे रहते थे वो एक सहराज यानी कि डेजर्ट कंट्री था ना, तो वहाँ पे बारिशें बहुत कम हुआ करती थी। तो एक दिन जब बारिश हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का, और वहाँ पे अरबों में ये रिवाज था कि वो अपने सर पर और कंधे पर कपड़े डाल के रखा करते थे, जैसे चादर सी होती है ना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हटा दिया, और फिर बारिश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आने लगी। और फिर जब सहाबा ने देखा तो उन्होंने सोचा कि इसकी कोई ख़ास वजह होगी, तो उन्होंने अर्ज़ पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपने ऐसे क्यों किया? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि वो नई नई अपने रब की तरफ से आ रही है, यानी कि वो भी फ्रेश है अभी। तो ये एक छोटी सी प्यारी सी हदीस थी, जिससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि बारिश जो थी हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी।
Why? جب بارش ہوتی ہے تو اس کے دیکھو کتنے فائدے ہوتے ہیں. زمین پر جو ہوتی ہے ایک تو بہت زیادہ گرینری ہو جاتی ہے, پھر جو پودے بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, And then, جانور بھی اس کا فائدہ اٹھاتے but ہیں. there's one thing that's bad about the sun is that all the grass gets dried up. ہاں جی, ابھی ہم بارش کی بات کر رہے ہیں نا. But that means no mud, which is good. اچھا, ابھی اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی, کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. اور کلام امام میں کس کا کلام ہوتا ہے, یعنی کہ کس کی باتیں ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ ہمارے امام ہیں, ہم ان کی باتیں اس میں پڑھتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے جو مشن تھا اس کو کس نے جاری کیا؟ ان کے خلفاء نے. ہاں جی, ان کے خلفاء نے جاری کیا. تو اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام امام میں کیا آیا. ایک پیاری سی چھوٹی سی کہانی آئی ہے جو کہ ہمارے دوستوں کو بھی بہت پسند آئے گی. اس کا ٹائٹل ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کی توفیق بخشتی ہے. یعنی کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ وہ اسی نیکی سے, جیسے ماچس ہوتی ہے نا چھوٹی سی, اگر کہیں پہ چھوٹی سی آگ لگائیں تو وہ آگ پھیلتی جاتی ہے. بالکل نیکیوں کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں اس کی وجہ سے دوسری نیکیوں کے بیچ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. It's like throwing a rock, but then the puddle goes everywhere, like the drop. اچھا ٹھیک ہے, The waves. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے تجربہ سے دیکھا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کی توفیق بخشتی ہے, اور ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کی طاقت دے دیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو ریوارڈ کے طور پہ اتنی طاقت دے دیتا کہ آپ وہ والی نیکی بھی کریں جو کہ عام طور پہ آپ کا دل جس سے بھاری ہو کرنے میں. تو حضور فرماتے ہیں کہ تذکرۃ الاولیاء میں یہ ایک عجیب حکایت لکھی ہے. حکایت کہتے ہیں چھوٹی سی جو کہانی جو کہ ریالٹی پہ بیسڈ ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں. کہ ایک بزرگ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چند دن بارش رہی اور بہت مینہ برسا. مین تھم جانے کے بعد اپنے کوٹھے پر کسی کام کے لیے چڑھا, اور میرا ہمسایہ ایک بڈھا آتش پرست تھا. آتش پرست کہتے ہیں جو یعنی کہ جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو فائر ہے وہ ان کا گوڈ ہے. اور وہ اس وقت اپنے کوٹھے پر بہت سے دانے ڈال رہا تھا. یعنی کہ کوٹھے یعنی کہ اپنی چھت جو روف تھی نا, اس کی روف ٹاپ جو تھی اس کے اوپر وہ ڈال رہا تھا فوڈ, جو برڈ فوڈ ہوتی ہے وہ ڈال رہا تھا. Oh, you mean a birdhouse? نہیں برڈ ہاؤس نہیں, برڈ فوڈ ڈال رہا تھا, کیونکہ اتنے دنوں سے بارش ہو رہی تھی تو جو برڈ وغیرہ تھے بیچارے ان کو تو کھانا نہیں نا مل رہا تھا. تو اس نیک دل انسان تھا, اس نے سوچا کہ میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر دانے ڈال دیتا ہوں, برڈ فوڈ ڈال دیتا ہوں, تو وہ جو پرندے ہیں بیچارے وہ کھا لیں گے. تو انہوں نے پوچھا, وہ جو بزرگ تھے, میں نے سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ چند روز سے باعث سے بارش پرندے بھوکے ہیں. مجھے ان پر رحم آیا, اس لیے میں یہ دانے ان کے لیے ڈال رہا ہوں تاکہ مجھے ثواب ہو. اب اپنے مائنڈ میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو فوڈ ڈال رہا ہے وہ ان برڈز کو ملے گی, اور اس کے بعد اس کا جو گوڈ ہے یعنی کہ جو فائر جو اس کا گوڈ ہے وہ اس کو ثواب دے گا. میں نے جواب دیا کہ اے بڈھے, تیرا یہ خیال غلط ہے, تو مشرک ہے اور مشرک کو کوئی ثواب نہیں ملتا. اب مشرک یعنی کہ انہوں نے کہا کہ تم تو اللہ تعالیٰ پہ بلیو ہی نہیں کرتے, تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا, اور تم تو آگ کو پوجتے ہو, تو اس آگ تو گوڈ ہے ہی نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ تو مشرک ہے اور مشرک کو کوئی ثواب نہیں ملتا کیونکہ تو آتش پرست ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ کہہ کر میں نیچے اتر آیا. وہ بزرگ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے تھے نا, وہ نیچے اتر آئے اس کے بعد, اور کچھ مدت کے بعد, کچھ عرصے کے بعد مجھے حج کرنے کا اتفاق ہوا. وہ جو نیک علامہ والے آدمی تھے نا, وہ ان کو حج کرنے کا موقع ملا, اور میں مکہ معظمہ پہنچا. اور جب میں طواف کر رہا تھا تو میرے پیچھے سے ایک طواف کرنے والے نے مجھے میرا نام لے کر آواز دی. جب میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو وہی بڈھا تھا جو مشرف با اسلام ہو کر طواف کر رہا تھا. اس نے مجھے کہا کہ کیا ان دانوں کا جو میں نے پرندوں کو ڈالے تھے مجھے ثواب ملا یا نہ ملا. No. دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کا حج کر رہا ہے, دیٹ مینس کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتا ہے. اب خانہ کعبہ کے پاس جو لوگ حج کرتے ہیں وہ مسلمس ہوتے ہیں نا, تو دیکھو اللہ What تعالیٰ. if a Christian sneaks in? کرسچنس نہیں نا حج کرتے ہیں, No, but what if they do? وہ نہیں کرتے. Oh. اچھا, تو اس نے مجھے کہا کہ کیا ان دانوں کا جو میں نے پرندوں کو ڈالے تھے مجھے ثواب ملا یا نہ ملا. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تم نے اس وقت کہا تھا کہ میں جب پرندوں کو کھانا ڈال رہا تھا تو تم نے مجھے کہا تھا کہ مجھ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ جو تھا وہ جانتا تھا کہ میری نیت اچھی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیکی کا یہ ثواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھی کر دیا, اور آج میں حج بھی کر رہا ہوں, جبکہ وہ آتش پرست تھا یعنی کہ وہ فائر کو ورشپ کیا کرتا تھا. بس جبکہ پرندوں کو دانہ ڈالنا آخر کھینچ کر اسلام کی طرف لے آتا ہے, تو پھر جو شخص اس سچے بادشاہ قادر حقیقی پر ایمان لاوے تو کیا وہ اسلام سے محروم رہے گا؟
اب یہ جو کہانی ہمیں ملی ہے اس سے ہمیں لیسنز بھی ملے ہیں. ایک تو یہ بات کہ ہمیں چھوٹی نیکیوں سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی چھوٹی نیکی کر رہا ہے اور اس کا کوئی اور ریلیجن ہے تو اس کو ثواب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کو کس طرح سے دیتا ہے ریوارڈ. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کسی کوئی انسان نیکی کرے, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو, اور اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ نہ دے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بارش کے بعد پرندوں اور جانوروں کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بھوکے تو نہیں ہیں بیچارے, وہ کہاں سے کھانا لے کے آئیں گے, تو آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا جی. تو یہ تھا پیارے بچوں کلام امام. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ نظم. ہاں جی, بچوں کی نظم آتی ہے. اور پیارے بچوں اس دفعہ جو نظم آئی ہے وہ اصل میں ترانہ اطفال ہے, اور یہ اس کا حصہ دوم ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جو اس کا محرم والا جو الفضل پڑھا تھا اس میں ہم نے اس کا جو تھا حصہ اول پڑھا تھا, یعنی کہ فرسٹ پارٹ پڑھا تھا. لمبی نظم ہے نا تھوڑی سی, تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم میں کون کا ایک خدا ہے. پہاڑوں کو اس نے ہی اونچا کیا ہے, سمندر کو اس نے ہی پانی دیا ہے. یہ دریا جو چاروں طرف بہہ رہے ہیں اسی نے تو قدرت سے پیدا کیے ہیں. سمندر کی مچھلی, ہوا کے پرندے, گھریلو چرندے, بنوں کے درندے, سبھی کو وہی رزق پہنچا رہا ہے. ہر ایک اپنے مطلب کی شے کھا رہا ہے. ہر ایک شے کو روزی وہ دیتا ہے ہر دم, خزانے کبھی اس کے ہوتے نہیں کم. وہ زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے, وہ قائم ہے ہر ایک کا آسرا ہے. اب اس پہ ہم تھوڑا سا بتا دیتے ہیں, پہلے تھوڑے سے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, چرندے کہتے ہیں جو چرنے والے جانور ہوتے ہیں, جو گریز کرتے ہیں نا. بنوں کہتے ہیں جنگلوں کو, درندے کہتے ہیں جو جنگلی جانور ہوتے ہیں, آسرا کہتے ہیں سہارا. اچھا پیارے Sahara. سہارا یعنی کہ You mean the Sahara Desert? نہیں, یہ وہ والا سہارا نہیں ہے, کسی کو سپورٹ کرنا جو ہوتا ہے نا, اس کو بھی سہارا کہتے ہیں. اچھا پیارے بچے, اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے. صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز, کہ میرے رات دن کو بس ایک ہی میرا جو ہے, وہ میرا جو ذہن میں بات ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اور جو پہاڑ ہیں جو کہ اتنے اونچے اونچے ہوتے ہیں, اور سمندر جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں, پھر اسی طرح سے دریا جو ہر طرف اللہ تعالیٰ نے بہائے ہوئے ہیں اور اسی نے پیدا کی ہیں. اسی طرح سے سمندر کی جو مچھلی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور کھانا دیتا ہے. اسی طرح سے جو پرندے ہوتے ہیں, جو hمارے پیٹ اینیملز ہوتے ہیں, اور یا پھر جنگلوں میں جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں, ان سب کو کون کھانا دیتا ہے؟ You can actually have wild animals at pet, like lions. تو حضور اس نظم میں فرما رہے ہیں کہ جو تمام جانور ہیں, تمام جو حشرات ہیں, تمام جو چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے. اور سب سے بڑا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی جانور جو ہے وہ بھوک سے مر رہا ہو؟ نہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا جو ذمہ لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانا دینا ہے. تو یہ تھی پیارے بچوں چھوٹی سی نظم تھی. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ پیارے حضور کے پیارے پتے. ہاں جی, پیارے حضور عید اللہ کی پیاری باتیں. اس کا ٹائٹل ہے بارش اس وقت تک ہوتی رہی جب تک دوبارہ دعا نہ کر دی. اس میں ایک چھوٹی سی سٹوری ہمیں ملتی ہے جو کہ بہت مزے کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. حضور انور, اب یہ واقعہ جو سارا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, لیکن سنا کون رہے ہیں؟ ہمارے پیارے حضور سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا تو شروع کرتے ہیں. حضور انور ایدہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبولیت دعا کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دفعہ سخت قحط پڑ گیا. قحط کہتے ہیں فیمن کو, جب وہ ہر چیز جو ہے, کچھ کھانا پینا, بارش Famine. یعنی کہ بارشیں نہیں نہ ہوتی ہیں جب ایک لمبا عرصہ کے لیے, تو پھر فوڈ بھی نہیں ہوتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں قحط پڑ گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک بدو کھڑا ہو گیا. بدو کہتے ہیں جو ولیج چائے ہوئے لوگ ہوتے تھے نا وہاں پر, جو کہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے, وہ کھڑا ہوا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے Is تھے. this our حضور? نہیں, حضور صلی اللہ Was علیہ this وآلہ وسلم. years ago? ہاں جی, جن کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک بدو کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول, مال مویشی خشک سالی سے ہلاک ہو گئے, یعنی کہ ہمارے مال تباہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, ہمارے جانور مرنا شروع ہو گئے ہیں, بس اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آسمان پر ایک بھی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا، یعنی کہ کوئی ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ابھی بارش ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ لیکن خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بادل پہاڑوں کی مانند امڈ آئے، ابھی آپ ممبر سے بھی نہیں اترے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک پر بارش کے قطرات دیکھے۔ پھر لگاتار اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، یعنی کہ پھر اتنی بارش ہوئی کہ پورا 1 ویک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی بدو جو کہ یعنی کہ وہی والا آدمی جس نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے تو جانور بھی مر رہے ہیں اس طرح سے اور ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہے، تو وہ کھڑا ہوا اگلے نیکسٹ جو فرائیڈے کا جو سرمن ہو رہا تھا نا، خطبہ جو ہو رہا تھا اس میں، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ بدو یا کوئی اور شخص، بہرحال جو بھی شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اب تو مکانات گرنے لگے ہیں اور مال بہنا شروع ہو گیا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں۔ یعنی کہ پھر اتنی بارش ہوئی تھی شاہ نواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں کہ جو لوگوں کے گھر تھے وہاں، اس زمانے میں سیمنٹ سے تو گھر نہیں نا بنتے تھے، مٹی سے بنتے تھے، گارے سے بنتے تھے، تو وہ لوگوں کے گھر کتنا شروع ہو گئے تھے اور بارش کی وجہ سے فلڈ آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اتنی بارش ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ان بادلوں کو ہمارے ارد گرد لے جا اور ہم پر نہ برسا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ یہ جو بادل ہمارے اوپر بارش والے آئے ہوئے ہیں ان کو اب ہم سے دور کر دے اور ہم پر ان کی بارش نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بادل کی ٹکڑی کی طرف بھی اشارہ کرتے تو وہ پھٹ جاتی اور اس بارش سے مدینہ ایک حوض کی مانند ہو گیا تھا۔ جب پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی بادل کی طرف اشارہ کرتے تھے تو بارش کیا ہوتا تھا، مدینہ سے باہر کے ایریا میں ہو جاتی تھی، اور ایسے ہوتا تھا کہ وہ مدینہ کا جو سٹی ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جو جتنی بھی جگہ تھی وہ ایک ایسے پونڈ کی طرح بن گئی تھی جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ وادی کنات 1 مہینے تک بہتی رہی، جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس بارش کا ذکر کرتا، یعنی کہ اتنی بارش ہوئی تھی کہ کوئی بھی شخص اس علاقے سے آتا تو وہ بتاتا کہ وہاں پر اتنی بارش ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سلوک کہ بارش اس وقت تک ہوتی رہی جب تک دوبارہ دعا نہ کرتی کہ ارد گرد کے علاقوں میں تو ہو جائے لیکن یہاں سے ہٹ جائے۔ دیکھو کتنی پیاری ہمیں چھوٹی سی ایک وہ واقعہ ہمیں ملا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں کتنی تاثیر تھی کہ حضور صلی اللہ، پہلے بارش ہوئی ہی نہیں تھی اتنے عرصے سے کہ وہاں پہ قحط پڑ گیا تھا، پھر اس کے بعد جب بارشیں ہوئیں تو اتنی ہوئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے دعا کے لیے کہا کہ وہ بارش جو ہے وہ یہاں پر نہ ہو اب۔ تو یہ تھا پیارے بچوں، پیارے حضور کی پیاری باتیں، اور ہم نے اس میں بھی ایک اور کہانی ہم نے سن لی۔ اب اس کے بعد آتا ہے کیا آتا ہے شاہ نواز؟ وقف نو کارنر۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے وقف نو کارنر، اور وقف نو کارنر میں پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کا الفضل چھوٹا سا نصاب لے کر آتا ہے، اور اس دفعہ جو نصاب بچوں کے لیے آیا ہے وہ آیا ہے 5 تا 6 سال کی عمر کے بچوں کے لیے۔ تو والدین اپنے بچوں کو یہ یاد کروائیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک پارہ مکمل کروائیں اور سورۃ الکوثر یاد کروائیں۔ سورۃ الکوثر انا اعطینہ والی سورت ہے نا، وہ سب بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ وہ چھوٹی سی ہوتی ہے ایک تو، اور جلدی سے نماز میں بھی بچے پڑھ سکتے ہیں اس کا۔ اچھا، اس کے بعد ہے نمازوں کے نام، رکعات اور اوقات یاد کروائیں، یعنی کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی نمازیں ہوتی ہیں ایک دن میں، 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ But there used to be 50. 50 وہ ہاں جی 50 ہوتی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ان نمازوں کی جو رکعات ہیں، یعنی کہ کتنے ایک نماز میں کتنی رکعتیں آپ کو پڑھنی ہوں گی وہ یاد کروائیں، اور پھر ان کے اوقات بھی یاد کروائیں، کیونکہ دیکھو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز صبح ارلی مارننگ میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد Fajr is the one I do. اس کے بعد جو ظہر کی نماز ہوتی ہے وہ لنچ ٹائم پہ آتی ہے۔ تو اس طرح سے بچوں کو Isha and then Isha. عشاء کی جو نماز ہوتی ہے وہ نائٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ Yeah, but تو what about like after Isha? آفٹر عشاء کے بعد سو جانا ہوتا ہے۔ Yeah, but what's before Isha? مغرب، Maghrib. Before Maghrib? عصر، ٹھیک ہے۔ Asar. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں ترانہ اطفال کے دوسرے 6 اشعار جو اوپر بھی درج کیے گئے ہیں یاد کروائیں۔ تو ہمارے بچے جو ہیں ان شعروں کو یاد کر سکتے ہیں اور بیسیکلی ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اصل میں جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کے کانسیپٹس کلیئر ہوں اس کے بارے میں۔ اس کے بعد میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام،
حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ والد کیا ہوتا ہے؟ Companion? کمپینین، یعنی ڈیڈ کو کہتے ہیں، فادر کو کہتے ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ اسی طرح سے ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ Hazrat Aisha? حضرت آمنہ۔ Hazrat Amna. ہاں جی، حضرت آمنہ بی بی تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سٹی میں پیدا ہوئے؟ Makkah mein. مکہ میں، جی۔ اور مکہ کس کنٹری میں ہے؟ Pakistan. عرب میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ Of Saudi Arabia. In Saudi Arabia, there's a rule that you can't steal. اچھا ٹھیک ہے۔ بچے کو اپنے والدین کا نام، دادا، دادی، نانا اور نانی کا نام یاد کروائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اکثر بچوں کو دادا اور دادی کا وغیرہ کا نام نہیں پتہ ہوتا، نانا نانی کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ نانا ہی ان کا نام ہے، نانی ان کا نام ہے۔ تو جو بچوں کو ان کے ایکچوئل نیم کا پتہ ہونا چاہیے کہ دادا کا کیا نام ہے، دادی کا کیا نام ہے، نانا کا کیا نام ہے اور نانی کا کیا نام ہے۔ اور بابا. ہاں جی، بابا کا بھی۔ والدین کے نام تو سب سے پہلے یاد ہونے چاہیے نا۔ اور ماما. اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا پیارے بچوں وقفے نو کارنر۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، روزمرہ دعائیں یاد کریں. ہاں جی، اب آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ تو روزمرہ دعائیں اس دفعہ، کیونکہ بچوں الفضل جو ہے بچوں کا وہ بارش سے متعلق ہے، تو جو دعائیں ہیں وہ بھی بارش سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی. تو اس دفعہ آیا ہے نفع مند بارش کی دعا، یعنی نفع مند کہتے ہیں جس چیز کا آپ کو فائدہ ہو۔ دیکھو بارش اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے اس کا؟ فلڈز آ جاتے ہیں، لوگوں کے مال بہہ جاتے ہیں، لوگوں کو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ تو ہر چیز جو ہوتی ہے خاص اپنی حد میں اچھی لگتی ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ایسی بارش جو کہ ہمیں فائدہ دے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور وہ دعا جو ہے اب ہم پڑھیں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ دہرا سکتے ہیں۔ اللہم سیباً سیباً نافعا، نافعا. اللہم سیباً نافعا۔ اللہم سیباً نافعا. چھوٹی سی دعا ہے اور بڑی جلدی یاد ہو سکتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ نفع والی بارش برسا۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اور وہ یہ ہے اللہم اللہم سیباً سیباً ہنیئا، ہنیئا. اللہم سیباً ہنیئا۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ اس بارش کو زوردار اور خوشگوار و بابرکت بنا۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹے چھوٹے موقع پر، یعنی کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہوئی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کنیکٹڈ رہیں، اور کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہ آئے ہماری زندگی میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، چل احادیث یاد کریں. ہاں جی، چہل حدیث میں جیسا کہ ہمارے بچے بھی جانتے ہوں گے کہ چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ بڑا سا لیسن. ہاں جی، بڑا سا لیسن اس میں ہوتا ہے۔ اور وہ چھوٹی سی پیاری سی حدیث جو اس دفعہ آئی ہے، البلاء مؤکل بالمنطق، اس کا ترجمہ یہ ہے بعض دفعہ مصیبت موقوف ہوتی ہے بات کرنے پر، کہ بعض کا بہت سی مصیبتیں جو ہوتی ہیں وہ ہم پر اس لیے آ جاتی ہیں کہ ہمارے اپنے اعمال ان کو بلا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہمیں بلا وجہ بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسے کام نہیں کرنا چاہیے کہ خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والے ہو۔ بعض کا انسان بے خیالی میں، مذاق میں، یا پھر کسی پر طنز کر کے ایسی مصیبت، ایسا غصہ کسی دوسرے کو چڑھا دیتا ہے۔ شاہنواز کہ اگر جو انسان خاموش رہتا ہے نا وہ بہت سی مصیبتوں سے دور رہتا ہے، لیکن جو انسان بلا وجہ کا بولتا رہتا ہے تو بعض کا When they're silent, they're like in their safety mode, but when they're loud, it's a sign of that they're like feeling insecure. انسیکیور، ہاں جی۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ بعض کا جو بولنے والا انسان ہوتا ہے وہ بلا وجہ کا فضول بول جاتا ہے، اور فضول بولنے پر But if it's something that you must listen to, then it's not fuzul. اچھا ٹھیک۔ تو بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ جو انسان خاموش رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے عیبوں پر پردہ بھی ڈالے رکھتا ہے، لیکن جو انسان بولتا ہے اور فضول بولتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے جو عیب ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ پھر اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو لوگوں کے دل سے اس کا رعب اور ڈر چلا جاتا ہے۔ What's What's aib? دیکھو ہر انسان کے اندر عیب ہوتے ہیں نا، جیسے عیب کہتے ہیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ پرسنالٹی کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں۔ Yeah, like they're annoying or something. ہاں جی، لیکن جو انسان خاموش رہے وہ اپنی ذات کے عیبوں پر پردہ اس کا رہتا ہے۔ And they can control their like responsibilities and personalities.
لیکن جو انسان بلا وجہ بولتا رہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، بہت سی مصیبتیں اس کے اوپر آ سکتی ہیں اپنی زبان کی وجہ سے. اس کی عزت چلی جاتی ہے، اس کا روب چلا جاتا ہے، لوگ اس کی بات نہیں مانتے ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو بہت سی مصیبتوں کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے صرف اور صرف اس ایپ کی وجہ سے کہ وہ بلا وجہ کا بولتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے کام سے کام رکھیں اور وہاں پر بولیں جہاں پر آپ کو ضرورت ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، کرنا کر. ہاں جی، کرنا کر ادب آداب آتا ہے، جس میں ہم چھوٹے چھوٹے ڈوز اینڈ ڈونٹس پڑھتے ہیں. تو آج جو کرنا کر میں آیا ہے وہ اگین بارش سے ریلیٹڈ آیا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ تو بارش میں زیادہ نہ نہا. بارش میں زیادہ نہانے سے آپ کی پتہ ہے، جب یہاں پر تو ہم یو کے میں تو بارشیں ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. پاکستان اور انڈیا میں ایسے ہوتا ہے کہ گرمی ہوتی ہے اور پھر بارشیں ہوتی ہیں. Yes, اور so that they پھر can have a bath. ہاں جی، اور پھر جب بارشوں میں زیادہ نہاتے ہیں تو آپ کو اسکن کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو And وہ but in this country we use bathtubs. پھر ہے تو بارش میں بجلی کے کھمبوں کے پاس نہ جا. یہاں پر تو بجلی کے کھمبے اس طرح سے نہیں ہوتے، لیکن پاکستان اور انڈیا میں بجلی کم ہے. بجلی کے کھمبے وہ ہوتے ہیں، الیکٹریسٹی کے جو پولز ہوتے ہیں نا، جس کے تھرو الیکٹریسٹی Oh وائرز کے yeah, تھرو آتی ہے گھروں میں. because you can get an electric shock. ہاں جی. اس کے بعد آتا ہے تو بارش میں تیز تیز نہ چل، ایسا نہ ہو کہ تو پھسل جائے. And then you fall down. ہاں جی، پھسل جائے یعنی کہ پاؤں سلپ ہو جائے. اس کے بعد ہے تو گیلے ہاتھوں سے بجلی کی چیزوں کو نہ چھو. Yeah, that also equals electric shock. ہاں جی. اس کے بعد ہے تو بارش کے بعد And then other people will also get it because they're touching wet electricity. ہاں جی. اس کے بعد ہے تو بارش کے بعد گندے پانی میں نہ چل. بارش کے بعد اکثر ڈریننگ کے بھی مسائل ہو جاتے ہیں کہ Yeah, and پانی it کوئی floods. ہاں جی ایک دم ڈرین نہیں ہوتا، تو وہ جو گندا پانی ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریاں اس میں ہوتی ہیں، ان کے اندر نہیں Yes. چلنا چاہیے. And don't just jump in them because some of it could come either into your mouth or into your hands, and then you don't wash your hands and touch other people's. اچھا. اس کے بعد ہے تو بارش میں جاتے ہوئے چھتری ساتھ رکھ. تو اگر اب تو موبائل پر پتہ چل جاتا ہے فوراً سے کہ بارش ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے نا، تو آپ کو اگر پتہ ہو کہ بارش ہونے والی ہے تو ہمیشہ ایک چھوٹی سی چھتری ساتھ میں رکھ لیں. And also, چھتری کیا ہوتی ہے؟ Chatri is an umbrella. ہاں جی. And also carry an umbrella with you wherever you go, because sometimes it could rain but you don't know. ہاں جی. And وہ یو کے also, میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر بعض کا موسم ٹھیک ہوتا ہے لیکن اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے. yes, اچھا. اس کے بعد ہے تو بارش میں چپل کے بجائے جوتے پہن کر باہر جا. because your feet will get wet and then ہاں it's جی. not چپل good. کہتے ہیں وہ جو سلیپرز ہوتے ہیں نا، وہ Yeah. نہیں پہننی چاہیے، بلکہ آپ کو اگر تو بارش زیادہ ہے اور مڈ وغیرہ ہے تو آپ کو ایسے شوز پہننے چاہیے جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کریں بارش سے. Like wellies. ہاں جی، ویلیز جو ہوتی ہیں. اچھا. تو یہ تھا پیارے بچوں کرنا کر. اس کے بعد آتا ہے بچوں کا فیوریٹ پارٹ. کون سا پارٹ؟ Daddy Jan ka angan. ہاں جی، دادی جان کا آنگن. اور جیسا کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ یہ والا جو الفضل ہے بارش سے متعلق ہے، تو اس دفعہ کی جو کہانی ہے وہ بھی بارش سے متعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسے ہمارے پروفٹ آئے تھے، ایک ایسے نبی آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا جب کہ سیلاب آ گیا تھا، یعنی کہ فلڈ آ گیا تھا. تو ایک قسم کا بارش سے ریلیٹڈ یہ ہے. I'm just guessing. I think Ahmed got like sick because of the picture. ہاں جی. شاہ نواز پکچر دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ شاید احمد بیمار ہو گئے تھے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی اس بار کی کس کے بارے میں ہے. اس کا ٹائٹل ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی. جو حضرت نوح جو تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک پروفٹ تھے، ایک نبی تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے دور میں پانی کا سیلاب آ گیا تھا. اور دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں Swab. سیلاب یعنی کہ فلڈ آ گیا تھا. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ دادی جان ہمیں کیا کہانی سناتی ہیں. در سمین احمد نے یہ کہانی لکھی ہے اور جرمنی سے وہ ہیں، اور وہ بتاتی ہیں یہ کہانی میں کہ باہر بارش ہو رہی تھی اور احمد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ سارا دن بارش میں کھیلتا رہا تھا اور اب اسے تیز بخار چڑھا ہوا تھا. دادی جان: لگتا ہے آج احمد بھائی کو لامیہ نے بارش میں نہانے کی سزا دی ہے، کیونکہ انہوں نے امی کا کہنا نہیں مانا اور بارش میں نہاتے رہے. I guess I was right. محمود نے دادی جان سے کہا. دادی جان: یہ محمود کیا صحیح کہہ رہا ہے؟ بارش تو اللہ میاں کی رحمت ہوتی ہے، تو بارش تو سزا نہیں بن سکتی نا دادی جان. احمد نے چادر سے منہ باہر نکال کر دادی جان کو دیکھا. اس سے پہلے کہ دادی جان کچھ کہتی، گڑیا نے کہا: بارش سزا بھی بن سکتی ہے. ہماری ٹیچر نے بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بارش اور طوفان آیا تھا اور وہ ہلاک ہو گئی تھی. دادی جان: میں سب بچوں کو باری باری جواب دیتی ہوں. محمود بیٹا، آپ نے کہا کہ احمد بھائی کو لامیہ نے سزا دی ہے،
تو دراصل اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، لیکن ان کا بے جا استعمال نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جیسے احمد بھائی کو امی جان نے بارش میں نہانے کی اجازت دی تھی اور کچھ دیر بعد انہیں واپس بلایا کیونکہ بارش میں زیادہ نہانا بیمار بھی کر دیتا ہے، تو احمد بھائی نے امی کا کہنا نہیں مانا اور کچھ دیر مزید بارش میں نہاتے رہے جس سے انہیں ٹھنڈ لگ گئی۔ جی دادی جان، وہ دراصل میں نے سوچا کہ اتنا مزہ آ رہا ہے بس تھوڑی دیر اور نہا لوں، لیکن آئندہ میں امی جان کی بات فوری مانوں گا، احمد نے کہا۔ دادی جان، بیٹا جب کوئی اچھا ارادہ کریں تو ساتھ انشاءاللہ بھی بولتے ہیں، یعنی اگر اللہ میاں چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ یہ کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ دادی جان، محمود اور احمد بیک زبان بولے، بیق. یعنی کہ اکٹھے بولے ایک دم۔ دادی جان، اور جیسا کہ گڑیا نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، میں آپ کو ان کی پوری کہانی سناتی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، یعنی کہ پروفٹ تھے، اور عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق کی کنٹری ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے ود، سوا، یغوس اور نصر نامی 4 بت بنا رکھے تھے، یعنی کہ 4 ان کے آئیڈلز تھے جن کی وہ ورشپ کیا کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پوجا؟ یعنی کہ ورشپ کیا کرتے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر اپنی قوم کو بہت محنت اور محبت سے پیغام پہنچایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی سزا اور عذاب سے بھی ڈرایا۔ آپ کی قوم بہت سخت دل تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، یعنی کہ ان کو تبلیغ، یعنی کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ تو آئیڈلز ہیں، یہ تو تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو تم بتوں کی پوجا نہ کرو۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ ان کو آواز نہ آئے، اور انہیں دیکھ کر اپنے اوپر چادر لپیٹ لیتے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرنی شروع نہ کر دیں۔ تبلیغ یعنی کہ تبلیغ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچانا شروع کر دیں۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے بہت بحث و تمہیز کرتے، یعنی کہ بلا وجہ کی بحث کرتے، اور جب وہ ان کے دلائل کا جواب نہ دے پاتے تو کہتے کہ اے نوح علیہ السلام، تو بہت بحث مباحثہ کرتا ہے، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ یہ ان کے تکبر کی علامت تھی۔ آپ علیہ السلام ان کے لیے خدا تعالیٰ سے بہت دعا کرتے تھے۔ جب اللہ میاں اپنے پروفٹس کو بھیجتا ہے، اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جا کر دیتے ہیں اور پیار اور محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو اور بتوں سے باز آ جاؤ، اور اگر تم میرا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے پہنچایا، اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے، اور جو تم اس طرح سے تکبر کر رہے اور ظلم کر رہے اپنی جان پر تو اس کی سزا بھی تمہیں مل سکتی ہے۔ لیکن جو قومیں جو ہوتی ہیں تکبر میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ آگے سے بدتمیزی کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پر عذاب آنا ہے تو آ جائے، اللہ میاں نے اگر ہم سے ناراض ہونا ہے تو وہ ہو جائے۔ تو بالکل ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی کہ وہ بحث کرتی تھی اور اس کے بعد پھر وہ کہتی تھی کہ Was his wife Muslim? حضرت نوح علیہ السلام کی ہاں جی. حضرت نوح علیہ السلام کی وائف کا بھی اس میں ذکر نہیں ہے، ہم ابھی حضرت نوح علیہ السلام کا ہی No, ذکر but کر رہے who ہیں۔ was like doing that stuff? Like saying. جو وہ ان کی قوم تھی نا، جو لوگ تھے وہاں پر جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا، وہ لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر جو عذاب آنا ہے وہ آ جائے، بدتمیزی کرتے تھے نا، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ان کو پیغمبر سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ یہ مانتے ہی نہیں تھا۔ Even the Muslims. مسلمز جو تھے وہ تو بہت بعد میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کے آتے ہیں وہ ہوتے ہیں مسلمز۔ اچھا، تو یہ ان سے کافی سال پہلے کی کہانی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے کافی پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو دادی جان، اس کے بعد ہے دادی جان دم بھر کر رکیں اور پھر بولیں، پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کرنا شروع کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہاری قوم جو ہے وہ تو ایسے بدتمیز ہو چکی ہوئی ہے تو تم یوں کرو ایک کشتی تیار کرو، اور اس میں کچھ اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا نشان دکھانے والا تھا۔ اس علاقے میں کوئی بڑا دریا اور سمندر وغیرہ نہیں تھے، اس لیے ان کی قوم ان کا مزید مذاق اڑاتی کہ بلا وجہ کشتی بنا رہے ہیں۔ اب دیکھو ایک ایسا علاقہ جہاں پہ بارشیں نہ ہوتی ہوں، جہاں پہ دریا نہ ہو، جہاں پہ سمندر نہ ہو، وہاں پہ اگر کوئی کشتی بنانا شروع کر دے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے نا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا نبی کشتی بنا رہا ہے تو وہ لازمی طور پہ اس کے اندر کوئی اشارہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے وہ کشتی بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی کہ اب جس نے ایمان لانا تھا وہ لا چکا، ان کے لیے مزید پریشان نہ ہوں۔ اب جو نبی ہوتا ہے نا وہ اپنی قوم سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے، تو وہ ان کے لیے مسلسل دعائیں بھی کرتا ہے، ان کو سمجھاتا بھی رہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو تسلی دی کہ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے، لیکن اب جو نہیں لانا تھا انہوں نے نہیں لانا، تو تم مزید پریشان نہ ہو۔
حضرت نوح علیہ السلام نے بالآخر اللہ تعالیٰ سے نبی کی تکذیب کرنے والے لوگوں پر عذاب کی دعا کی، کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو وہ مزید لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک طوفانی بارش آئی اور زمین سے بھی چشمے ابل پڑے۔ چشمے، زمین، چشمے، وہ جو پانی زمین سے نکلتا ہے نا اس کو کہتے ہیں چشمے۔ floods. فلڈ جو ہوتا ہے وہ تو بارش کی وجہ سے آتا Oh, ہے نا، you mean sinkholes? وہ جو فاؤنٹین ہوتے ہیں زمین کے نیچے سے نکلتے ہیں۔ Oh. اچھا، معلوم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے نبی تھے جن کی قوم کو عذاب دیا گیا۔ تو دادی جان، کیا اس طوفان سے ساری دنیا ڈوب گئی تھی؟ محمود نے جو پلک جھپکائے بغیر غور سے بات سن رہا تھا سوال کیا۔ دادی جان، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام صرف ایک قوم کے نبی تھے، باقی دنیا کو کیوں عذاب ملتا؟ اور قرآن کریم نے بھی بار بار ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ لگتا ہے ان کا علاقہ کسی نشیبی جگہ پر یعنی کہ پہاڑوں کے درمیان تھا جہاں بارش اور چشموں کا پانی اکٹھا ہو گیا تھا۔ قرآن کریم میں ان کے ایک بیٹے کے متعلق آیا ہے کہ اس نے سمجھا تھا کہ وہ کسی اونچی جگہ پر جا کر اپنی جان بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی نا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ تم بھی آ جاؤ اور تم بھی ایمان لے آؤ، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں کسی اونچے ٹیلے پر جاؤں گا یا پھر اونچی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا، لیکن اس نے اپنے ابو کی بات نہیں مانی تھی۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ لیکن وہ بھی خدا کی تقدیر سے بچ نہ سکا اور ڈوب گیا۔ لیکن احمد بیٹا، بارش عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے پھل پھول اور سبزیاں اگتی ہیں، ماحول صاف ہوتا ہے اور ہمیں پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر آتا ہے۔ گڑیا جو اب تک خاموش تھی فوراً بولی، کشتی نوح میں یہ نام یاد کر رہی تھی۔ پچھلے دنوں کسی ملاقات میں حضور انور ایدہ اللہ نے احمدی بچوں کو یہ کتاب پڑھنے کی تلقین بھی کی ہے۔ دادی جان، کیا یہ کتاب اسی کہانی کے متعلق ہے؟ اب کشتی نوح کے بارے میں ہم تھوڑا سا اپنے بچوں کو بتا دیں کہ کشتی نوح جو ہے نا ایک کتاب ہے جس کے اندر ٹیچنگز بتائی ہوئی ہیں، اور وہ کتاب پتہ ہے کس نے لکھی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کتاب لکھی ہے جس کے اندر حضور نے اسلامک ٹیچنگز کے بارے میں بتایا، اور حضور نے بتایا کہ جو ان ٹیچنگز کو فالو کرے گا وہ میری جماعت میں آئے گا، یعنی کہ وہ ایک قسم کا میری کشتی میں آ جائے گا، ایک روحانی کشتی جو ہے، اس کتاب کا نام ہے کشتی نوح۔ تو وہ پھر گڑیا کہتی ہے کہ دادی جان، کیا یہ کتاب اسی کہانی کے متعلق ہے، یعنی کہ جو کشتی نوح جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہے، کیا اسی کہانی کے بارے میں ہے وہ؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں کہ اس میں اس کہانی کا ذکر تو نہیں، لیکن اس زمانے میں بدیوں اور برائیوں کا سیلاب اور طوفان آیا ہوا ہے، جس سے بچانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کے لیے کتاب تصنیف فرمائی، اور اس کا نام استعارے کے طور پر کشتی نوح۔ آپ علیہ السلام نے اس میں اسلامی تعلیم کا خلاصہ درج کیا جس پر چل کر ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، ان برائیوں کے طوفان سے بچ سکتے ہیں۔ چلیں، اب بہت وقت ہو گیا ہے، موسم پھر سے ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ احمد بیٹا، آپ نے دوا لے لی ہے؟ سب بچے سونے کی دعا پڑھیں اور سونے جائیں۔ اللہم بسمک آمنت واحیا. ہاں جی، چھوٹی Good سی night. اچھا، یہ چھوٹی سی سونے کی دعا تھی۔ اچھا، ابھی سونا نہیں ہے، ابھی ہم نے آگے تھوڑا سا الفضل جو ہے وہ اور رہ گیا ہے، وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ I'm sleeping. Okay. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ تھا پیارے بچوں دادی جان کا آنگن۔ اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ کیوں؟ ہاں جی، کیوں آتا ہے، اور کیوں میں شاہ نواز کیا ہوتا ہے آپ بتائیں؟ Question. کوشچن ہوتا ہے، کوئی ایسے سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں جو کہ بچوں کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اور انفارمیٹیو ہوتے ہیں کافی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، لیجئے ہم حاضر ہیں ایک اور دلچسپ سوال کے ساتھ۔ ہمارا آج کا سوال ہے، بارش کیوں اور کیسے ہوتی ہے؟ شاہنواز، آپ کو کچھ علم ہے کہ بارش کیوں اور کیسے ہوتی ہے؟ نہیں. چلیں، بارش کیوں اور کیسے ہوتی ہے؟ پیارے بچوں، اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ بارش سے پہلے آسمان بادلوں سے گھر جاتا ہے، یعنی کہ آسمان پر بادل سے آ جاتے ہیں نا، سارے گرے کلر کے، So بلیک کلر کے۔ basically, this is the making. So evaporates, turns into clouds. Clouds get the water also comes with the evaporation, so it fills up the clouds. Rain. اچھا، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ خاص قسم کے بادل ہوتے ہیں جو بادل گھر جاتے ہیں نا آسمان پر، وہ ایک خاص قسم کے بادل ہوتے ہیں جنہیں ہم برساتی بادل کہتے ہیں۔ But also, it's. Did you know rainwater is actually made out of acid? اچھا، ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پانی جو برساتی بادل ہوتے ہیں جو کہ پانی سے بھرے ہوتے ہیں، یہ پانی سمندروں اور جھیلوں اور دریاؤں سے سورج کی حرارت کی وجہ سے آبی بخارات بن کر فضا میں پھیلتا ہے، اور پھر اونچائی پر جا کر یہ بخارات گھنے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
مثال کے طور پر جب ہم کسی برتن میں پانی گرم کرتے ہیں تو اس سے بھاپ یعنی کہ اسٹیم نکلتی ہے. اگر اس پر ایک ڈھکن رکھ دیں تو پانی کے قطرے اس پر جمے ہوئے دکھائی دینے لگیں گے، اور جب ہم ڈھکن کو برتن سے دور کر دیں گے تو وہ بھاپ ٹھنڈی ہو کر پانی بن کر ٹپکنے لگتی ہے. ٹپکنے لگتی ہے یعنی کہ وہ پانی کے ڈراپس بن جاتے ہیں نا، وہ جو اسٹیم اڑتی ہے پانی میں سے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ پھر وہ ادھر سے نکل رہی ہے. You can test it out if you put hot water into a pan and it starts steaming. Put like a lid on it, and then put it in your fridge. The next time you take it out, you will see water on it. ہاں جی، وہ یہی بات بتا رہے ہیں. اسی طرح فضا میں اونچائی کے ساتھ ہوا کا درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے اور بھاپ واپس پانی کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ جمنے کی سطح مختلف موسموں میں الگ الگ ہوتی ہے اور یہی بادل بارش برساتے ہیں، یعنی پانی کے چھوٹے قطرے آپس میں ٹکراتے ہیں اور پھر ٹوٹ کر زمین پر ٹپکنے یا تیز برسنے لگتے ہیں اور پھر برسات شروع ہو جاتی ہے. It matters how fast the steam goes up. ہاں جی، اور پھر برسات یعنی کہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. مسلسل جب بارشیں ہوتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں یہ برسات کا موسم ہے. And then sometimes you can have rain so fast that even your $1 umbrella flies off. اچھا، شاہنواز کو مذاق بھی آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں. بارش کے یہ قطرے کبھی پانی کی شکل میں برستے ہیں، کبھی ژالہ باری یا اولوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کبھی یہ برف باری کی شکل میں گرتے ہیں، اور پھر بارش کا پانی دوبارہ زمین سے ہوتا ہوا جھیلوں، دریاؤں، نہروں اور سمندروں میں پہنچ جاتا ہے. اس سارے عمل کو آبی چکر یا واٹر سائیکل کہتے ہیں. یہ بارش زیر زمین پانی کی مقدار کو پورا کرتی ہے تاکہ لوگوں کو پینے کے لیے میٹھا پانی میسر رہے. نیز زراعت، پھلوں اور پودوں کے لیے بھی بارش زندگی کی حیثیت رکھتی ہے. بارش کا ایک قطرہ تقریباً 1 یا 2 ملی میٹر کا ہوتا ہے. بارش کا حد سے زیادہ ہونا سیلاب کا سبب بنتا ہے. سیلاب کہتے ہیں فلڈ کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ فلڈز بھی آ سکتے ہیں اگر بارش بہت زیادہ ہو جائے. ابھی ہم نے پیارے حضور کی پیاری باتوں میں بھی ہم نے وہ پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی اور اس کے بعد پھر اتنی بارش ہوئی کہ وہ سیلاب کا باعث بن گئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ دعا کی اور اس طرح سے پھر وہ بارش تھمی. تو بارش کا حد سے زیادہ ہونا سیلاب کا سبب بنتا ہے، لیکن یہ بھی ایک قدرتی عمل ہے جس سے زمین پر مٹی زرخیز ہوتی ہے. بچوں، دنیا کے مختلف ملکوں میں بارش کے مختلف موسم ہیں. آپ کے ملک میں بارش کس موسم یا مہینے میں ہوتی ہے؟ کیا آپ کو بارش میں نہانا پسند ہے؟ اچھا، تو جیسے پاکستان اور انڈیا میں ایسے ہوتا ہے یا بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ عموماً جولائی یا پھر اگست میں ہوتی ہے. جولائی یا اگست کے مہینے میں ہوتی ہے. لیکن اکثر ممالک ایسے ہوتے ہیں، جیسے یو کے ہے، ایک ایسا ملک ہے جس میں بارشیں گرمیوں میں بھی ہوتی ہیں، سردیوں میں بھی ہوتی ہیں، خزاں میں بھی ہوتی ہیں. تو بارشیں یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اور اکثر ممالک ایسے ہوتے ہیں جیسے ڈیزرٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر بارشیں کئی سال نہیں ہوتی ہیں، اگر ہوتی ہیں تو بہت کم ہوتی ہیں. وہاں پر بہت زیادہ پھر قحط کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی زمینیں بنائی ہوئی ہیں. تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو بارش میں نہانا پسند ہے؟ آپ بتائیں گا بارشوں میں آپ کو نہانا پسند ہے؟ نہیں، especially if my کپڑے get wet. اچھا، شاہ نواز کو بارش میں نہانا پسند نہیں ہے کیونکہ بارشیں یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو پھر کبھی کبھی ہو نا، جیسے پاکستان میں ہو، تو پھر بچوں کو پسند ہوتی ہیں بارشیں. اچھا، اس کے بعد ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے جو کہ بچوں کو بہت پسند آئے گی، اور وہ ہیں جوکس. اس کا ٹائٹل ہے ہنسنا منع ہے، یعنی کہ آپ اس میں ہنس نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیٹس سی کتنے بچے ہیں جو کہ اس پر اپنی ہنسی کو روک کے بیٹھتے ہیں. Is this a try not to laugh challenge? ہاں جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ نواز اس چیلنج کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں، یا شاہ نواز کو ہنسی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں. پہلا اس میں جو جوک ہے وہ یہ ہے کہ باپ بیٹی سے، ذرا بتاؤ تو مرچوں میں کون سا وٹامن پایا جاتا ہے؟ آپ بتائیں کون سا جو مرچیں اسپائسی جو فوڈ ہوتی ہے اس میں کون سا وٹامن پایا جاتا ہے؟ Pepper. پیپر میں کون سا وٹامن پایا جاتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. اچھا، تو بیٹی آگے سے کہتی ہے مرچوں میں وٹامن سی پایا جاتا ہے. تو باپ آگے سے کہتا ہے وہ کیسے؟ تو بیٹی آگے سے کہتی ہے کیونکہ جب ہم مرچیں کھاتے ہیں، یعنی کہ جب ہم اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں تو ہم سی کرتے ہیں. مرچیں لگتی ہیں تو بچے سی کرتے ہیں نا، تو اس لیے اس میں وٹامن سی پایا جاتا ہے. I haven't laughed. اچھا ٹھیک ہے، اگلا دیکھتے You've ہیں. lost. You've lost. اچھا ٹھیک ہے، اگلا ہم دیکھتے ہیں اس پہ شاہ نواز کو ہنسی آتی کہ نہیں. اس پہ نہیں ہنسی آئی تھی؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، آئی تھی، روکا تھا لیکن. اچھا، اس کے بعد ہے تم نے کار کیوں چوری کی؟ جج نے ملزم سے پوچھا.
ٹھیک ہے, کوئی جو Just saying. If you like do it out loud, then you're out. But if you manage to stop it, then you're not out. اچھا, تو جج نے کورٹ میں ملزم سے پوچھا تم نے کار کیوں چوری کی؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا, جج صاحب کار قبرستان میں کھڑی تھی, میں نے سوچا شاید اس کے مالک کا انتقال ہو چکا ہے. تو یعنی کہ وہ جواب دیتا ہے کہ جو گاڑی تھی وہ میں نے اس لیے چوری کر لی کیونکہ وہ سیمیٹری یعنی کہ جو گریو یارڈ ہے اس کے باہر کھڑی ہوئی تھی, تو مجھے لگا کہ وہ جو اس کا جو اونر ہے, جو ماسٹر ہے, وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے اور وہ اس کے اندر ہے, وہ دفن ہو چکا ہوا ہے اس میں, تو اس لیے میں نے گاڑی چوری کر لی. نہیں ہنسی آئی اس پہ؟ No. اچھا ٹھیک ہے, مجھے تو یہ فنی لگا تھا بہرحال. اچھا, اس کے بعد آتا ہے آخری ہے مریض ماہر نفسیات سے. ماہر نفسیات کہتے ہیں جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں نا, جو کہ ذہنی امراض کے جو ماہر ہوتے ہیں, اس سے. تو مریض اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا جلدی سے علاج کیجئے, مجھے کوئی بات ایک لمحہ بھی یاد نہیں رہتی. تو وہ مریض یعنی کہ پیشنٹ ڈاکٹر سے کہتا ہے مجھے علاج کی ضرورت ہے, مجھے ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے, مجھے کوئی بات یاد نہیں رہتی ہے. تو ڈاکٹر آگے سے کہتا ہے اچھا ایسا کب سے ہے؟ تو مریض آگے سے پوچھتا ہے کہ کیا کب سے ہے؟ You got me. اچھا Funny. اوکے, جو لاسٹ والا تھا وہ شاہنواز کو فنی لگا, ٹھیک ہے, اچھا تھا یہ بھی. اچھا, تو یہ تھا پیارے بچوں ہنسنا منع ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہنواز؟ ذہنی آزمائش. ہاں جی, اس کے بعد آتا ہے ذہنی آزمائش, اور اس میں سب سے پہلے آیا ہے الفاظ تلاش کریں. ایک گراف آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے, گراف میں سے درج نام بتائیں اور ترتیب سے یاد کریں. اچھا, تو یہ نام یہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام. تو یہ نبیوں کے نام ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ترتیب سے یاد کریں. تو ہمارے بچے جو ہیں ان کو ایک تو فائنڈ بھی کر سکتے ہیں, پھر ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں, اور ہمیں تلاش کر کے بھیج بھی سکتے ہیں. اسکرین پہ ہم نمبر چلائیں گے اور آپ اس پر بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں بوجھو تو صحیح. بوجھو تو صحیح میں دنیا کے کئی ممالک کے پرچم تقریباً ایک جیسے ہیں. بچوں ذرا بوجھو تو صحیح کہ یہ کن ممالک کے جھنڈے ہیں. I know the bottom one. تو لاسٹ والا ہے. Yes. اچھا, The one with the dark red. اوکے, وہ کون سا ہے؟ Tokyo. اچھا, ابھی مجھے اس کے بارے میں شور نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ہے گزشتہ شمارے 4 اگست 2023 کے صحیح جوابات. Are they riddles? نہیں, وہ ابھی ہم جو پچھلے شمارے میں جو جھنڈے دکھائے گئے تھے نا, ان کے صحیح جوابات ہیں ازبکستان, سیرا لیون, انڈیا اور نائجر. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ایک انڈیا کا جھنڈا بھی تھا. Yes, I said it. ہاں جی. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں 5 پہیلیاں آتی ہیں, یعنی کہ ریڈلز آتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہنواز ان میں سے کتنی پہیلیوں کے نام بوجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, Okay. پہلا سوال ہے کہ ایک سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ سیزنز کتنے ہوتے ہیں؟ 4. کون کون سے ہوتے ہیں؟ Winter, summer, spring, autumn. ہاں جی, گرمی, سردی, بہار اور خزاں. اس کے بعد ہے ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. ہاں جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وہ کون سی زبان یا لینگویج ہے جو کھانے کے کام بھی آتی ہے؟ وہ کون سی لینگویج ہے جو کھانے کے کام بھی آتی ہے, جس کا سیم ورڈ ہے وہ, اور اس کو ہم کھاتے بھی ہیں, وہ فوڈ بن جاتی ہے؟ اچھا, اس کا جواب ہے چینی زبان. چائنیز لینگویج ہوتی ہے نا, اس کو اردو میں کہتے ہیں چینی زبان. اس کے بعد ہے 2 روپے کے سکے پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ 2 روپیہ یا 2 روپے؟ 2 روپے. 2 روپے. 2 روپیہ. اچھا, اس کے بعد ہے وہ کون سا پھول ہے جسے سونگھا نہیں بلکہ کھایا جاتا ہے؟ Dandelion. Dandelion is edible. نہیں, اس پھول کو ہم آلو کے ساتھ پکاتے ہیں سالن بنا کر. اچھا, Cauliflower? ہاں جی. Yes. آلو گوبھی, اس کو Because اردو میں کہتے ہیں گوبھی. ٹھیک ہے, Yes, because it has flour in it. ہاں جی, شاباش. تو یہ تھا پیارے بچوں 5 پہیلیاں تھیں. اچھا, تو اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں گزشتہ شمارے سے بوجھو تو صحیح اور 5 پہیلیاں کے صحیح جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام. جن بچوں نے صحیح جوابات دیے ان کے جوابات کے چند نمونے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اور جن بچوں نے جوابات دیے ہم ان کے نام, کیونکہ کافی زیادہ نام ہے اس دفعہ, تو ہم یوں کریں گے کہ ان کے نام اسکرین پر چلا دیں گے اور وہ بچے پھر اپنے نام دیکھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ ساتھ میں جو جوابات کے جو امیجز کچھ بچوں نے ہمیں بھیجے وہ ہم نے ساتھ میں چلا رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ بچے اس کو انجوائے کریں گے.
اس کے علاوہ پیارے بچوں ایک اہم اعلان ہے بچوں کی الفضل کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ پیارے بچوں، بچوں کا الفضل لایا بچوں کے لیے ایک نیا سلسلہ ذہنی آزمائش میں شامل ہونے کے لیے پیش ہے اب نہایت آسان آن لائن طریقہ۔ گزشتہ شمارے سے بچوں کے الفضل میں شامل ذہنی آزمائش کی حل کرنے کے لیے آن لائن سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اب آپ آسانی سے اپنے جوابات جمع کروا سکتے ہیں۔ ذہنی آزمائش میں شامل ہونے کے لیے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح 3 جوابات میں سے ایک کو کلک کرنا ہے اور آخر پر سبمٹ کرنا ہے۔ دیے گئے 10 سوالات میں سے کم از کم 8 درست جوابات دینے والے بچوں کے نام اگلے شمارے میں شائع ہوں گے۔ حسب سابق بھی آپ ہمیں جوابات بھجوا سکتے ہیں واٹس ایپ اور ٹیلی گرام پر۔ تو پیارے بچوں، سامنے اسکرین پر آپ کے سامنے نمبرز آ رہے ہوں گے جن پر آپ رابطہ کر کے الفضل کو بھیج سکتے ہیں اپنے صحیح جوابات۔ تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا الفضل، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کے الفضل میں تو 3 مزے کی کہانیاں بھی تھیں اور لطیفے بھی تھے، ہنسنے کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو لطیفے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے وقفے نو کارنر میں کچھ چیزیں سیکھیں، کچھ دعائیں سیکھیں، کرنا کر میں کچھ اصول سیکھے، اور بارش کا ہم نے دیکھا کہ بارش کیوں اور کیسے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ذہنی آزمائش میں کچھ مزے کی چیزیں تھیں۔ تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا الفضل۔ شاہنواز، آپ نے آج کا الفضل انجوائے کیا تھا؟ ہاں جی۔ تو انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، شاہنواز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور الفضل کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور ہم بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بچے سن رہے ہیں، جو کہ جنہوں نے کچھ نئی باتیں سیکھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق دے۔ تو اب یوں کرتے ہیں شاہنواز کی اجازت لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہاں جی، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے، اس عالم کون کا ایک خدا ہے، اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو، ستاروں کو، سورج کو اور آسمان کو، وہ ہے ایک اس کا نہیں کوئی ہم سے، وہ مالک ہے سب کا، وہ حاکم ہے سب پر، نہ ہے باپ اس کا، نہ ہے کوئی بیٹا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہیں اس کو حاجت کوئی بیویوں کی، ضرورت نہیں اس کو کچھ ساتھیوں کی، ہر ایک چیز پر اس کو قدرت ہے حاصل، ہر ایک کام کی اس کو طاقت ہے حاصل، یہ دریا جو چاروں طرف بہ رہے ہیں، اسی نے تو قدرت سے پیدا کیے ہیں، سمندر کی مچھلی، ہوا کے پرندے، گھریلو چرندے، بنوں کے درندے، بنوں کے ہاں، یہی رات دن اب تو میری صدا ہے،
یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے۔